खुदावंद यीशु मसीह के पुरफजल नाम में तमाम फजल टेलीविज़न के नाजरीन को पादरी रियाज मलिक का बहुत बहुत सलाम। और नाजरीन, आप देख रहे हैं फजल टेलीविज़न का प्रोग्राम हम सब का पाकिस्तान। आज 25 दिसंबर 2020 के इस साल में मैं अपनी तरफ से, अपने ख़ानदान की तरफ से और ख़ास तौर पर पास्टर इमरान फजल की तरफ से और सिस्टर महविश की तरफ से तमाम देखने वाले नाजरीन को क्रिसमस मुबारक कहता हूँ। मेरा ईमान है कि ये क्रिसमस हम सब के लिए नई खुशियों, नई बरकतों और नई बातों का क्रिसमस है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और आज के इस प्रोग्राम में मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि मेरे भाई जो आज इस प्रोग्राम के गेस्ट हैं वो भी पादरी हैं। तो मेरे आज के ख़ास मेहमान हैं पादरी विल्सन वकार साहब। पादरी साहब, खुदा यीशु मसीह में आपको सलाम और मैरी क्रिसमस। सेम टू यू, थैंक यू फॉर योर इनविटेशन। माय प्लेजर सर। और पादरी साहब सेंट स्टीफन्स चर्च वफाकी कॉलोनी जोहर टाउन में खुदावंद की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और डायोसिस ऑफ रायविंड के पादरी साहब हैं। खुदावंद इन्हें भी बरकत दे। और पादरी साहब, पूरी डायोसिस ऑफ रायविंड को हम अपने चैनल की तरफ से, पास्टर इमरान की तरफ से क्रिसमस मुबारक कहते हैं। थैंक यू वेरी मच पास्टर इमरान फजल के लिए और उनकी अहलिया सिस्टर महविश के लिए और ख़ास तौर पर आपके लिए बहुत शुक्रिया आपकी मदऊ करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भाई साहब, आपने हमें ये अपना कीमती वक्त दिया ताकि हमारे नाजरीन आपसे बरकत वाली बातें क्रिसमस के ताल्लुक से जान सकें। तो नाजरीन, मैं चाहूँगा आएँ पादरी साहब के साथ अपनी गुफ्तगू शुरू करते हैं प्रोग्राम हम सब का पाकिस्तान में। तो पादरी साहब, मैं चाहूँगा कि क्रिसमस को जब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज, और कितना खुशी का ये समा है कि हर साल क्रिसमस जो है वो मतलब विंटर सीजन में ही आता है। और यूरोप, अमेरिका में, कनाडा में, वेस्टर्न दुनिया में तो वो बड़ा इसको खुशी से तब सेलिब्रेट करते हैं, मनाना शुरू करते हैं जब स्नो फॉल हो रहा हो। तो उस वक्त नाजरीन क्रिसमस को वो नाम देते हैं वाइट क्रिसमस। तो पादरी साहब, जब हम इस दुनिया के हिस्से में रहते हैं, पाकिस्तान के अंदर इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो कलीसिया पाकिस्तान जो है जब क्रिसमस सेलिब्रेट करती है, तो मैं चाहूँगा कि आज आप उन तमाम मसीहियों को जो आपको इस वक्त फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, क्रिसमस का सबसे पहले क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले क्रिसमस के हवाले से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो हम रवायती तौर पर मनाते हैं, साल हर साल से उन रवायात को हम बार बार दोहराते हैं, लेकिन इमसाल मैं इस क्रिसमस के मौके पर ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमें अपने गिरदोनवा में ऐसे लोगों की तरफ देखने की ज़रूरत है जो ज़रूरतमंद हैं, जो हमारे वक्त को देख रहे हैं, हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप यतीम खानों में उन बच्चों को विज़िट कर सकते हैं, ओल्ड होम्स में उन बुज़ुर्गों को विज़िट कर सकते हैं जो हमारे वक्त के लिए मुंतज़र हैं। और ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो आज की जदीद दुनिया में बेसहारा हैं। शायद रवायती अंदाज में हम अपनी फैमिली में, हम अपने ख़ानदान में, अपने बच्चों के साथ, अपने ख़ानदान के साथ, अपनी कलीसिया के साथ क्रिसमस को सेलिब्रेट कर सकें, लेकिन ये भी करें। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी यह है कि ये करने के बाद ऐसे लोगों को भी आप सेलिब्रेशंस में शामिल करें जो हकीकी मायनों में क्रिसमस को मनाने और आपके साथ मिलकर खुशियों को बांटने के मुंतज़र हैं। ज़बरदस्त। और आपने क्या ही खूब बताया कि क्रिसमस जो है वो शेयरिंग का सीज़न है, कि खुदा ने अपना बेटा दुनिया के साथ शेयर किया है। और अब नाजरीन, ये आपकी और मेरी यानी तमाम कलीसिया की ज़िम्मेदारी है कि वो इस खुशी को कैसे दूसरों के साथ, ज़रूरतमंदों के साथ बांटते हैं।
اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کے سلسلے میں آپ اس کرسمس پر ان کو یاد رکھیں. اگر کوئی غریب ہیں تو ان کے ساتھ اپنی جو رچنس ہے، اپنی جو مالی برکات ہیں ان کو شیئر کریں. اور پھر ساتھ ہی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سیزن کے اندر ہم اپنے عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو تحائف پیش کرتے ہیں. ہم ان ضرورت مندوں کو جنہیں اس دنیا میں آپ کے تحفوں کی، آپ کی توجہ کی اور سب سے بڑھ کر آپ کے وقت کی ضرورت ہے، یسوع مسیح کو ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں. تو پادری صاحب میں چاہوں گا آپ ہماری دنیا جو اس وقت کووڈ-19 کے اندر گھری ہوئی ہے، کرونا وائرس کی وجہ سے یہ پہلا کرسمس ہے جو ہم کووڈ-19 کی یوں کہہ لیں کہ اس کے سائے کے نیچے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. لیکن اس سے بڑھ کر above all میرے عزیزو، چاہے کتنا ہی اس کا ڈر خوف اس دنیا کو گھیرے ہوئے کیوں نہ ہو، سب سے بڑی بات جو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا زندہ خدا یسوع مسیح جو ہے، خداوند یسوع مسیح کے مار کھانے سے ہم شفا پاتے ہیں. تو یہ سیزن میرے عزیزو اس کا نام لے کر برکت پانے کا سیزن ہے، اس کا نام لے کر بیماریوں سے شفا پانے کا سیزن ہے. تو بھائی صاحب آپ ضرور اس کووڈ-19 اور کرسمس کے اوپر جو بھی آپ بتانا چاہتے ہیں ضرور بتائیں پلیز. میں سمجھتا ہوں کہ ہر پل کا، ہر لمحے کا جو اختیار رکھنے والا ہے وہ بائبل کا خدا ہے. آمین. جی. ہم جب سے دنیا میں جوان ہوئے ہیں، جب سے اس عمر تک پہنچے ہیں، مختلف ہم طریقوں سے لمحات میں، اوقات میں ایڈونٹ سیزن کو دیکھتے رہے ہیں. جی جی. لیکن یہ جو ایڈونٹ ہے جس میں ہم کووڈ-19 میں سے جب گزر رہے ہیں اور یہ ابھی سلسلہ کنٹینیو ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جدید دنیا میں جب ہم کرسمس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو کرونا وائرس جیسے موذی مرض نے بہت زیادہ دنیا میں تبدیلی کو پیدا کر دیا. اور چونکہ جو چرچ ہے وہ بھی دنیا میں آتا ہے اور بے شک دنیا اس میں نہیں آنی چاہیے، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے جب اس ہم کووڈ-19 کا مقابلہ کر رہے ہیں تو آج کا جو کرسمس ہے یہ بھی بڑی تبدیلیوں کا حامل کرسمس ہے. اس میں اتنے بڑے بڑے چینجز آئی ہیں، تبدیلیاں آئی ہیں، جس میں لوگ جو ہیں وہ بے شمار کرائسس کا شکار ہو گئے ہیں، بے شمار مشکلات اور مسائل میں الجھ گئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر بات میں خدا کی کوئی مرضی ہوتی ہے. اس کرسمس پر خدا کیوں ایسے حالات پیدا کیے ہوئے ہیں پوری دنیا میں، یہ جو پرابلم ہے یہ انسان فیس کر رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر بھی اس کا ایک خوف اور اس کا ایک پرابلم دنیا کو اور پاکستان کے لوگوں کو دیکھنے کو مل رہا ہے، جس میں ہمارے بہت سے لوگوں کے روزگار وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، بہت سے لوگوں کی جو ضروریات ہیں وہ ریڈیوز ہو گئی ہیں، بہت کم ہو گئی ہیں. اور مائٹ بھی کئی لوگ آج اگر کرسمس ہم منا رہے ہیں اچھے طریقے سے تو کئی لوگوں کے پاس ضروریات کی وہ چیزیں نہیں جو کرسمس پر ہونی چاہیے. شاید اس تبدیلی میں خدا پوری نسل انسانی کو دنیا میں کیا سکھانا چاہتا ہے، پاکستان کے اس تناظر میں، اس کانٹیکسٹ میں وہ ہمیں کیا اس وائرس کی وجہ سے سکھانا چاہتا ہے، ان باتوں پہ ہمیں کرسمس پر غور کرنا چاہیے اور فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دعا میں وقت گزار کے خدا سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ ہم بھی دنیا کا حصہ ہیں، اور آج اگر ہم اس وائرس کو جو کنٹینیو ہے اس میں اگر کرسمس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو خداوند ہمیں بتا کہ ایسے حالات پیدا کیوں ہیں. شاید ہماری کوئی اس میں غلطی تو نہیں، شاید ہم تو اس کے ذمہ دار نہیں. یاد رکھیں کہ یونا نبی جو ہے جب وہ جہاز پر سوار ہوا تو اس کے ساتھ کئی اور بھی لوگ تھے جو قوموں سے اور وطن سے تعلق رکھتے تھے، لیکن جو جہاز ہے وہ
پرابلم صرف یونا کی وجہ سے آیا، لیکن سب نے اس پرابلم کو پادری صاحب فیس کیا، ایک شخص کی ایک شخص کی وجہ سے پورے جہاز کو پرابلم ہوا، مشکل میں وہ پڑ گیا، اور اینڈ میں جو منطقی اس کا نتیجہ نکلا وہ یہی تھا کہ یونا اس کا ذمہ دار تھا۔ اور اگر دنیا میں کہیں نہ کہیں جب یہ پرابلم آیا ہے اور اس ساری سچویشن میں ہم کرسمس کو بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ شاید یونا کے جو کردار میں ایسی چیزیں ہیں شاید وہ ہماری زندگی میں تو نہیں آئیں، شاید ہم اس چیز کے ذمہ دار تو نہیں، ہمیں اس کے لیے خدا سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، دنیا کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے، خصوصاً پاکستان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ خدا پاکستان پر اور دنیا پر رحم کرے، ترس کھائے، اور یہ جو کرسمس ہے یہ ایک موٹیویشنل کرسمس بن جائے، ایک میڈیٹیٹ کرنے والا کرسمس بن جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان باتوں پہ غور کرنا چاہیے۔ بہت خوبصورت پادری صاحب آپ بتا رہے ہیں کہ یہ کرسمس جو ہم کووڈ-19 کے ساتھ ساتھ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو وہ جو چیزیں آپ نے شیئر کی ہیں اچھی ہیں، بہت ہی اچھی آپ بتا رہے ہیں۔ تو ناظرین میں چاہوں گا پادری صاحب کی اس نشست سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے ایک اور سوال کرتے ہیں، کیونکہ یہ کلیسیائی خدمت میں بھی ہیں، تو آئی تھنک کہ آپ اس کو بہتر طور پر بتائیں گے۔ تو پادری صاحب میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ خداوند یسوع مسیح کا ایک ٹائٹل یہ بھی ہے کہ وہ امن، صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے۔ بالکل، آمین آمین آمین۔ تو آپ جب کلیسیائی خدمت میں ہیں تو بہت سارے عزیز و کاروں میں لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، اور اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کرسمس کے قریب آتے ہی صلح میں تبدیل ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ناظرین اگر ابھی تک کسی خاندان میں یا رشتہ داروں میں، ناطے داروں میں کوئی لڑائی جھگڑا ہے، تو پادری صاحب سے ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ اس سیزن میں آج جب ہم کرسمس سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو اس چیز کو ہمیں کیسے روکنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی آپ نے اشارت پہ ہاتھ رکھا ہے، اس چیز کو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اس بات کی نشاندہی کی ہے جو آج کی دنیا کے جو رشتے ہیں ان کو جو چیز کمزور کر رہی ہے، آپ نے اس طرف ان باتوں کی نشاندہی کی ہے، اور آئی لائک ویری مچ، کیونکہ جو انکارنیشن آف دی کرائسٹ ہے، آمین۔ یسوع مسیح کا جو تجسم ہے، وہ علم الہیات میں یہی بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح جب دنیا میں انسان بن کر آیا ہے تو انکارنیٹ کے پیچھے جو تھیولوجی ہے، جو تعلیم ہے، وہ یہی ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کو انکارنیٹ ہی اس لیے کیا کہ ہی وانٹس کہ وہ زمین پر رہنے والے انسانوں کے ساتھ ہاتھ ملائے، ریکنسلیشن کرے، اور یہ پیشن جو ہے یہ انکارنیشن آف کرائسٹ میں ہمیں اس لیے نظر آتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے ہی کو انسان بنا کر دنیا میں اس لیے بھیجا۔ اور بڑی جو فرسٹ کیرل ہے جب فرشتوں نے گائی تو بڑی ذمہ داری سے انہوں نے یہی کہا کہ عالم بالا پر خدا کی تعریف، لیکن اس کے بعد انہوں نے زمین کو بھی بیان کیا کہ زمین پر خدا ان سے راضی ہے جن کی آپس میں صلح ہے، جن کی آپس میں خوشی اور مسرت میں میل ملاپ کی روح ہے۔ لیکن میں ناظرین کو جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور آپ کو بھی معذرت کرنا چاہتا ہوں، یہ بات جو میں نے کہنی ہے اور جو میں کہنے جا رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے، کہ پادری صاحب نے بیان کیا کہ میں ایک کلیسیائی پاسبان ہوں اور پاسبانی خدمات سر انجام دے رہا ہوں کلیسیا کے اندر، ہمارا تجربہ بھی اس بات کو بیان کرتا ہے، جی جی، اور اور ہماری اسیسمنٹ جو ہے یا ہماری جو میل ملاپ کی کلیسیا میں خاندانوں کے درمیان جو خدمت ہے وہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ بہت سے لوگ آج جو جدید دنیا ہے اس میں ایک ریڈیوز تعلق کی وجہ سے کہیں نہ کہیں رک گئے ہیں، وہ محبت نظر نہیں آ رہی۔
وہ چیزیں، وہ روایات جو ہم اپنے بزرگوں میں دیکھا کرتے تھے، سوشل لائف میں دیکھا کرتے تھے، وہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ شاید اسمارٹ فون نے ریڈیوس کر دی. آپ دیکھیں کہ اسمارٹ فون نے یا اینڈرائڈ نے، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو نیگیٹو پوائنٹ آف ویو، میں اسمارٹ فون کی مخالفت نہیں کر رہا، لیکن اس چیز نے ہمارے رشتوں کو اتنا، میں سمجھتا ہوں پادری صاحب، کمزور کر دیا ہے کہ شاید اب میرے پاس اتنا وقت آپ کے لیے نہیں جتنا میرے پاس اسمارٹ فون یا اینڈرائڈ کے لیے ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو انکارنیشن آف جیزس کرائسٹ ہے وہ بڑی پیک پر جا کے یہ میسج دیتا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح دنیا میں آیا تبھی انسان کا جو بول ہے وہ بالا ہوا، تبھی انسان کی جو اہمیت ہے، امپورٹنس ہے، وہ بہت زیادہ اس لیے نظر آتی ہے کہ خدا نے خود انسان کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھایا. خوبصورتی یہ نہیں کہ ہم نے خدا کو چنا ہے، خوبصورتی اس بات میں ہے کہ اس نے ہمیں چنا، اس نے ہماری طرف صلح کا ہاتھ بڑھایا. اور جب ہم انسان اس کے الہامی مکاشفے کے مطابق اس کے دموں کے پھونکے ہوئے انسان ہیں، یہ دم ختم ہو جائیں گے، کسی بھی وقت یہ سانسیں رک جائیں گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کرسمس اسی خوشی اور مسرت کا نام ہے کہ سانسیں ختم ہونے سے پہلے آپ اپنے ان عزیزوں کو، ان رشتہ داروں کو، بھائیوں بہنوں کو ریکنسلیشن کی اسپرٹ میں اسیس کریں. اور پہلے کرنتھیوں میں بھی پولس رسول اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ خدا نے ہمیں ایمبیسیڈر، ایلچی بنایا ہے، اور میل ملاپ کی جو ذمہ داری ہے وہ ہمیں سونپی ہے. یہ ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے. اور یوحنا کے خطوط میں تو محبت کرنا ہم پر فرض ہے. جو محبت نہیں کرتا، بائبل میں لکھا ہے کہ وہ خدا سے نہیں. تو آئی تھنک میری جہاں تک عمر ہے، جہاں تک میرا تجربہ ہے، جہاں تک میری پاسبانی خدمت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کی ضرورت ہے. وہ باتیں یاد کرنے کی ضرورت ہے جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھی، پر آج ہم ان کو عملی طور پر میل ملاپ میں، اپنے گیٹ ٹوگیدر میں بالکل یاد نہیں کرتے. میں اپنا تجربہ بتانا چاہتا ہوں پادری صاحب کہ 1 دسمبر کو ہم کرسمس اوپننگ پروگرام کرتے ہیں مختلف طریقوں سے. کوئی کینڈلز آن کرتا ہے، کوئی مختلف پروگرامز کرتے ہیں، لیکن میں نے اس مرتبہ اس بات کو آئی فیلٹ ویری مچ کہ ہمارا جو ملنا ہے، ہمارا جو بیٹھنا ہے، اس میں بڑے ویک ایریاز ہیں. تو میں نے اپنے بزرگوں سے یہ سیکھا تھا کہ ہماری مشن کمپاؤنڈ میں ہمارے بزرگ ایک پریم بھوجن کیا کرتے تھے جس میں سارے فیملیز اکٹھے ہوتے تھے، اور وہ اپنے گھر سے کھانے کی ڈش پکا کر ایک ہی ٹیبل پہ لگا دیتے تھے، اور وہ پھر سب اکٹھے ہو کر ان تمام ڈشز میں سے شیئرنگ کر کے کھاتے تھے، جو بڑے ہی خوبصورت میل ملاپ کی ایک مثال تھی. اور 1 دسمبر کی کرسمس اوپننگ کا آغاز میں نے اپنی کلیسیا میں، جہاں میں خدمت کرتا ہوں، سینٹ اسٹیفن چرچ شادی کھوئی میں، جو ڈائسس آف رائیونڈ کا چرچ، وہاں پر 1 تاریخ کو ہم نے پریم بھوجن کیا. اور آپ نے پائی صاحب یہ بڑا خوبصورت بیان کر رہے ہیں. اور جب ہم قصبہ بیت لحم پر غور کرتے ہیں، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہاؤس آف بریڈ. خدا نے ایسی روٹی وہاں سے نکالی یسوع مسیح کے شخصیت کے اندر کہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ زندگی کی روٹی میں ہوں. اور روٹی جو ہے وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ نہیں کھائیں گے تو آپ مریں گے. بالکل. تو روحانی معنوں میں عزیزوں، اگر آپ کی فیلوشپ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ نہیں ہے تو آپ تاریکی میں رہتے ہوئے ضرور مریں گے. بالکل. لیکن اس کے ساتھ جو آپ نے باتیں پادری صاحب ابھی شیئر کی کہ ہم نے نہیں بلکہ خدا نے اپنا ہاتھ بنی نو انسان کی طرف بڑھایا. بالکل. اور یہاں پر مجھے وہ آئی تھنک مائیکل اینجلو کی پکچر ہے، جو پینٹنگ ہے جو اس نے پینٹ کی، کہ نیچے ایڈم ہے اور اوپر سے خدا کا ہاتھ دکھایا گیا ہے، کہ وہ آسمان سے خدا اور نیچے سے آدم کی وہ اتنی زبردست پینٹنگ بنائی گئی ہے کہ خدا آسمانوں سے آدم کو چھو رہا.
اور کیا ہی خوبصورت میل ملاپ اس نے یسوع مسیح کی شکل میں زندگی کو ظاہر کرتے ہوئے انسان کے ساتھ کیا ہے. اور خدا یسوع مسیح کا جب ہم جنم دن سیلیبریٹ کرتے ہیں تو اگر ہمارے اندر محبت ہی نہیں ہوگی, جی ہمارے رویوں میں نیگیٹیوٹی پنپ رہی ہوگی اور ظاہری طور پر ہم محبت کو اٹھائے پھرے, اندر ہمارے ریاکاری ہو, تو پھر کرسمس منانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمیں اپنے آپ کو پرکھنے کی ضرورت ہے, اور آسان لفظوں میں ناظرین سمجھے تو اپنے آپ کو وزن کرنے کی ضرورت ہے. آج کے اس موقع پر, اس کرسمس کے اوپر, میں سمجھتا ہوں اور بتانا بھی چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو کہ اگر آپ کی زندگی میں کہیں کوئی ایسا کونا ہے جہاں پر وہ بغض, جلنے کی روح, نقصان کرنے کی روح, کسی کو گرانے کی روح پڑی ہوئی ہے, تو آج آپ کے پاس موقع ہے کہ یسوع مسیح کے سامنے جھکیں, اس سے معافی مانگے, تاکہ وہ جو صلح اور امن اور شانتی کا شہزادہ ہے وہ آپ کی زندگی میں اترے, اور پھر صحیح معنوں میں آپ کرسمس سیلیبریٹ کریں گے. اس میں اگر آپ اور امینڈمنٹ کریں تو اس میں الزام لگانے والی روح بھی ہے. جی. آج کی دنیا میں الزام لگانے والی بڑی روح ہے, جو سوشل میڈیا پر اور لائیو بھی آپ پاکستان کے اندر اس ماحول میں دیکھ رہے ہیں. سوشل میڈیا پر تو بہت سارے ان کے پاس تو کوئی مطلب کاؤنٹر کوئی ایسا سسٹم بھی نہیں ہے کہ اس کو کوئی جج کر سکے. بالکل بالکل. اور جو یسوع مسیح کی صلیب ہے پادی صاحب, یہ میں سمجھتا ہوں کہ میل ملاپ کی, صلح کی, پیار کی, محبت کی سب سے بڑی مثال اور نشانی ہے دنیا میں. اور جس طرح آپ کی جو بائبل ہے اس پہ جو صلیب بنی ہوئی ہے, تو ریاضی جو ایک سبجیکٹ ہے, عام طور پہ بچے جب اس کو پڑھتے ہیں, الجبرا پڑھتے ہیں, جیومیٹری پڑھتے ہیں, تو اس میں دو خطوط ہیں ریاضی میں, ایک افقی خطوط ہے اور ایک عمودی خطوط ہے. جو خط اوپر سے نیچے کھینچا جائے وہ بنتا ہے افقی خط, اور جو سیدھا خط کھینچا جائے اسے کہتے ہیں عمودی خط. اور افقی خط کا مطلب ہے خدا کی انسان کے ساتھ صلح, صلیب کا نشان ایسے بنتا ہے. جی. اور عمودی خط جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے انسان کی انسان کے ساتھ صلح. تو جب انسان کی انسان کے ساتھ ہی صلح نہیں تو خدا کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج صلح کرنے کا بالکل صلح کا, ایک دوسرے کے پاس جانے کا, اور جس کے ساتھ ہم نے کبھی ہاتھ نہیں ملایا اس کے ساتھ ہاتھ ملانے کا, جس کے ساتھ ہم نے کبھی وقت نہیں گزارا اس کے ساتھ وقت گزارنے کا دن ہے. بہت اچھا پادری صاحب آپ فرما رہے ہیں, اور مجھے اس کلام سے, آپ کی باتوں سے برکت مل رہی ہے, اور میرا ایمان ہے کہ خداوند ناظرین کو بھی بڑی برکت دے رہا ہے آج کرسمس کے اس سیزن میں. تو پائی صاحب میں اس آج کی نشست کو ختم کرنے سے پہلے چاہوں گا کہ آپ ناظرین کے لیے, فضل ٹیلی ویژن کے لیے, اور تمام پاسٹورل سٹاف کے لیے جو ہارویسٹ گاسپل منسٹریز کے ہیں, ان تمام خدام کے لیے بھی دعا کرے, اپنے لیے بھی دعا کرے, اپنی کلیسیا کے لیے بھی. میں چاہوں گا کہ اس پروگرام کا اختتام آج ہم پادری ریورنڈ ولسن وقار کی دعا کے ساتھ کریں, اور کرسمس کے ساتھ آپ آنے والے نئے سال کو بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں. بالکل. تو پادری صاحب میں ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں. جی پلیز. آخر میں کہ اگلے سال جو 2021 کا آغاز ہو رہا ہے, تو ہمیں خدا جو ویژن دے رہا ہے, خصوصی طور پر ایک کلیسیا کا پاسبان ہوتے مجھے, کہ جو ویژن 2021 میں ہمیں خدا دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم روحانی چیزوں کو تلاش کریں, اور کلیسیاؤں کو, خصوصاً کلیسیا کے اندر لوگوں کو بتائیں کہ وہ روحانی چیزوں کو تلاش کریں, کیونکہ جسمانی چیزوں کی تلاش میں لوگ بہت زیادہ بھٹک رہے ہیں, بہت زیادہ وقت ضائع کر رہے ہیں, اور وہ کرنی چاہیے, میں یہ نہیں کہتا, لیکن اس سے بھی زیادہ اتم جو بات اہمیت رکھتی ہے اور اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم روحانی چیزوں کی تلاش کریں. آمین. یہ ویژن ہمیں خدا دے رہا ہے اپنی کلیسیا کے لیے بھی. تو لیٹس پرے. اچھی ویژن ہے جی, آئی ریئلی اپریشیٹ. تھینک یو ویری مچ. اور دعا کرنے سے پہلے میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں, ممنون ہوں آپ کے پیار کے لیے, اور خدا نے آپ کے اندر, میں سمجھتا ہوں
جو میں نے آپ کو جتنا سمجھا ہے 1998 کے تعلق سے لے کر آج تک، کہ آپ نے ہمیشہ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ ہر چیز کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی ہے. جب بھی آپ ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں، تو آپ کی شخصیت میں جو پیار ہے، جو خدا کی محبت ہے، اس کا ضرور عکس دکھائی دیتا ہے. اینڈ آئی گیو دس آل گلوری ٹو جیسس کرائسٹ. یہ سارا اسی کے نام کو جلال ہے. ہم تو انسان ہیں پادری بالکل صاحب. ٹھیک. اور خدا آپ کے اندر اسی روح میں آپ کو آگے بڑھائے، تھینک یو. اور آپ خدمت میں اور آگے محبت میں بڑھیں، بہت سی روحوں کو جیتیں. آئیے ہم دعا کریں، جی. اور جو مقصد پادری صاحب نے بتایا ہے اس کے لیے دعا کریں. خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح، تیری شکر گزاری بجا لاتے ہیں فضل ٹیلی ویژن کی ساری خدمت کے لیے، جو وہ قومی اور بین الاقوامی سطح پر ٹیلی ویژن کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے مختلف پروگرامز کے ذریعے کر رہے ہیں. خداوند میں تیرے خادم پاسٹر عمران فضل اور اپنی عزیز بہن مسز مہوش عمران فضل کے لیے تیری شکر گزاری بجا لاتا ہوں، جنہوں نے خداوند اس ٹیلی ویژن کو خدمت کے لیے دنیا میں اور پاکستان کے اندر لانچ کیا ہے. اور تیرے خادم اپنے عزیز بھائی عزت مآب پادری ریاض عارف ملک کے لیے، ان کے اس پروگرام کے لیے جس میں وہ یہ نشاندہی کرتے ہیں کہ پاکستان ہم سب کا ہے. خداوند تیری شکر گزاری بجا لاتے ہیں آج کرسمس کے اس خصوصی پروگرام کے لیے، جسے فضل ٹیلی ویژن کی ساری ٹرانسمیشن کی جو ٹیم ہے، جو میڈیا ٹیم ہے، وہ آن ایئر کر رہی ہے. خداوند اس ٹیم میں خدمت کرنے والے جتنے بھائی بہنیں بزرگ بچے ہیں، ہم ان کے لیے برکت کی دعا چاہتے ہیں. اور خاص طور پر ہم منت کرنا چاہتے ہیں کہ اس کرسمس کے موقع پر خداوند کرونا وائرس جیسے موذی مرض نے تمام دنیا کو اور پاکستان کی کلیسیاؤں کو، عالمگیر کلیسیاؤں کو بہت تبدیل کیا ہے. خداوند ہم اس وقت چرچ کے لیے دعا کرتے ہیں، کلیسیاؤں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ تو انہیں اس کرسمس پر اپنی حضوری میں جانے، دعا کرنے اور عبادت کرنے کی روح میں مضبوط کر. اور یہ بات ہم تجھ سے پوچھیں، سوال کریں کہ خداوند آج کی اس جدید دنیا میں جب ہم اس موذی مرض کے ساتھ تیرے بیٹے یسوع مسیح کے جنم دن کی خوشیوں کو بانٹ رہے ہیں، منا رہے ہیں، تو کیوں یہ بیماری، یہ موذی مرض تپالی عالمگیر سطح پر اور پاکستان کے اندر انسانوں کی ضروریات کو اور ان کی ساری ان چیزوں کو جو زمین پر ان کے لیے ضرورتیں ہیں، خطرات کا سبب بن رہی ہیں. تو خداوند التجا کرتے ہیں کہ تو پروردگاری کرنے والا خدا ہے، تو پرووائڈر ہے، تو پروردن ہے، تو دنیا کو پالنے والا خدا ہے. خداوند ہم اس بات کا گہرا احساس کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہماری خطائیں، ہماری غلطیاں، ہمارے بے شمار گناہ اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ انسان کی ضروریات خداوند کم ہوتی جاتی ہیں، وسائل اس کے پاس بہت کم ہوتے جاتے ہیں اور اس کی ضروریات بڑھتی جاتی ہیں. خداوند ان حالات میں وسائل کا کم ہونا، ضروریات کا بڑھنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہمیں خداوند ان ضروریات کے لیے تیرے فضل کی ضرورت ہے، اس معافی کی ضرورت ہے جو خداوند ہم تجھ سے مانگتے ہیں. اور کہیں اگر ہم سے خطا، غلطی، گناہ سرزد ہوا ہے تو خداوند ہم ان خطاؤں، غلطیوں اور گناہوں کو تسلیم کرتے ہیں، انہیں مان لیتے ہیں. خداوند اس پروگرام کے وسیلے سے ہم ان لوگوں کو بھی دعا میں یاد کرتے ہیں جو آج کے دن کرسمس کو اس طریقے سے نہیں منا سکے جس طریقے سے شاید دوسرے منا رہے ہیں. شاید ان کے پاس خوراک نہیں، شاید ان کے پاس کپڑے نہیں، شاید ان کے پاس سردی میں ڈھانپنے کے لیے کوئی گرم چیز نہیں.
خداوند ہمیں ایسے لوگوں کی طرف بھی خاص طور پر دیکھنے اور ان کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عنایت کر، تاکہ خداوند ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح کے تجسم کو اور اس کے انکارنیٹ ہونے کو عملی طور پر زمین پر انسانوں میں محبت کو بانٹ کر اس کا اظہار کر سکیں، تاکہ خداوند ہم آنے والے نئے سال میں جسمانی پروجیکٹس کے ساتھ روحانی پروجیکٹس پر بھی کام کر سکیں۔ خداوند تو ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے۔ ہم یہ دعا تیرے بیٹے اپنے منجی خداوند یسوع مسیح کے قوی قادر اور فاتح نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ آمین آمین۔ تھینک یو سو مچ پادری صاحب، آپ کی دعا کا، آپ کی برکت کا، اور میں شکر گزار ہوں ایک بار پھر آپ کا کہ آپ اس پروگرام ہم سب کا پاکستان میں آئے، اور کرسمس کے موقع پر آپ نے اپنی خوشی کا اظہار اپنے وہ روحانی تھاٹس اور کلام کی باتوں سے ناظرین فضل ٹیلی ویژن کو نوازا۔ خداوند آپ کو، آپ کی فیملی کو بڑی برکت دے۔ ونس اگین میری کرسمس اینڈ ہیپی نیو ایئر ٹو یو پادری صاحب۔ سیم ٹو یو، گاڈ بلیس یو۔ تھینک یو ناظرین ایک بار پھر آپ کا کہ آپ نے اس پروگرام کو دیکھتے ہوئے برکت پائی، اور میرا ایمان ہے کہ جلد ہم نیو ایئر کا پروگرام ہم سب کا پاکستان نئے مہمان کے ساتھ آپ دیکھیں گے اور کلام کی باتوں سے برکت پائیں گے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس فضل ٹیلی ویژن، گاڈ بلیس پاکستان۔